रब का फरमान, ये प्यारा कुरआन, हमारा कुरआन, हमारा कुरआन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम है हमारा कुरआन और आज भी इंशाअल्लाह एक पर्टिकुलर मौजू पर आपके साथ गुफ्तगू करनी है। इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी नियतों के साथ आखिर तक शामिल सिलसिला रहेंगे तो अल्लाह ने चाहा तो बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेंगी और अल्लाह पाक हमें इल्म दीन हासिल करने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना दुनिया और आखिरत की बेशुमार बरक़ात का सबब है। अल कौलुल बदी में इमाम सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक हदीस पाक बयान करते हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। और जो मुझ पर यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि बंदा निफाक और दोज़ख की आग से बरी है और क़यामत के दिन उसको शहीदों के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारा मौजू है मुनाफिकत। दुनिया में, कायनात में 3 तरह के अफराद पाए जाते हैं ईमान लाने या ना लाने के एतबार से। एक तो साहिबान ईमान है, जिन्हें कुरान करीम ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है, ए ईमान वालों कहा है। और ये वो हैं कि जो जबान से कहते हैं, दिल उसकी तस्दीक करता है। इकरारुम बिल्लिसानी भी पाया जाता है व तस्दीकुम बिलक़ल्ब भी पाई जाती है। दूसरा तबका वो है जो ना दिल से तस्लीम करता है और ना जबान से इकरार करता है, जो काफिरों पर मुश्तमिल है। तीसरा एक और तबका है, दिल से ईमान नहीं लाते लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना वो जबान से इकरार करते थे, तो ये कहलाते हैं मुनाफिक। यानी मुनाफिक वो है कि जिसके दिल में ईमान की रमक ना हो लेकिन जबान से वो इस्लाम का इजहार करता हो। फिर निफाक की या मुनाफिकत की 2 किस्में उलमा ने बयान फरमाई हैं। एक मुनाफिकत एतकादी है और दूसरी मुनाफिकत अमली है। मुनाफिकत एतकादी यही जो मैंने अभी अर्ज किया, जैसा कि उलमा ने, साहिब बहार शरीयत ने और दीगर अकायद की किताबों में लिखा हुआ है कि मुनाफिक एतकादी वो है कि जो दिल से इस्लाम और इस्लामी तालीमात को तस्लीम ना करे लेकिन मुख्तलिफ रीज़न के सबब ज़बान से इकरार करे, ये मुनाफिक है। और उलमा ने लिखा कि ये कुफर का सबसे बुरा दर्जा है मुनाफिक एतकादी होना। और दूसरी किस्म जो बयान फरमाई, मुनाफिकत अमली। मुनाफिकत अमली ये है कि बंदा जो कहता है उसके मुताबिक अमल नहीं कर रहा, यानी उसके अमल में, कौल में तजाद है, वो जिस चीज को अच्छा समझता है उसको अपना नहीं रहा, इसको मुनाफिकत अमली कहते हैं। और बहुत सारी अहादीस में जो अलामात बयान हुई कि ये मुनाफिकत है, ये मुनाफिकत की अलामत है, जैसे वादा खिलाफी है, झूठ बोलना है, धोखा देना है। इसी तरीके से बाज़ आमाल पे कहा गया कि इससे निफाक उगता है, तो वहाँ पे उलमा ने इसको बयान किया कि यहाँ निफाक से मुराद, मुनाफिकत से मुराद निफाक अमली है, कि अमल में निफाक पाया जा रहा है। क्योंकि मुनाफिकत या निफाक को सादा अल्फाज में कहा जाए तो डबल स्टैंडर्ड कह सकते हैं आप, कि 2 मुंह हैं एक शख्स के, एक तरफ कुछ और कहता है, दूसरी तरफ कुछ और करता है,
تو منافقت اعتقادی میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ دل کی بات اور اس کی زبان کی بات میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح منافقت عملی میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق یہ ہے کہ منافقت اعتقادی تو کفر کا گھٹیا ترین بدترین درجہ ہے، لیکن منافقت عملی جو ہے یہ مسلمان میں بھی پائی جا سکتی ہے اور صاحب ایمان میں بھی پائی جا سکتی ہے۔ علماء نے، شارحین نے اس کے اوپر علامات کا اطلاق اس لیے کیا تاکہ اس برے عمل کی نحوست واضح ہو کہ یہ عمل بہت ہی برا ہے، یہ مسلمان کی شان کے لائق نہیں ہے، اس لیے بطور توبیخ یعنی اس کی مذمت کے طور پر اس کو منافقت سے تعبیر کیا گیا، اور یہاں منافقت سے مراد منافقت عملی ہے۔ نفاق اعتقادی کے بارے میں کافروں کی جو بدترین قسم ہے، قرآن کریم میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ منافقت بہت برا مرض ہے، اور اللہ رب العزت نے جیسے کہ میں نے عرض کیا قرآن پاک میں جگہ بجگہ ان کی مذمت بیان فرمائی ہے، ان کا رد بیان فرمایا ہے، اور ان کے جھوٹ کو واضح کیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء میں فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دیا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو ہارے جی سے یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، فرمائے کہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ یہاں منافقین کی ایک صفت کو بیان کیا گیا کہ وہ فریب دیا چاہتے ہیں، اپنے ذوم فاسد میں، اپنے گمان فاسد میں، اپنی ان کی جھوٹی سوچ، چھوٹی سوچ تو یہ سمجھتی ہے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ حالانکہ یہاں پہ ایک بات یہ بھی بیان فرمائی علماء نے، مفسرین نے، کہ وہ اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے رہے تھے، وہ تو مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے، لیکن مسلمانوں کی شان اس سے ظاہر ہو رہی ہے کہ مسلمان کو دھوکہ دینے والے منافقین گویا کہ اللہ ہی کو دھوکہ دے رہے تھے اپنے ذوم فاسد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کو آشکار فرمایا کہ یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ تو خود دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اپنے فریب میں خود پڑے ہوئے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس کی مذمت بیان فرمائی، منافقین کا رد فرمایا اور ان کی جھوٹ کو واضح فرمایا، اور ساتھ ہی ان کی مذمت بھی فرمائی اور ان کے عذاب کا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم میں سورہ نساء میں فرمایا بے شک منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہیں، تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ منافق کا عذاب کافر سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ وہ دنیا میں اظہار اسلام کر کے مجاہدین کے ہاتھوں سے بچا رہا، کفر کے باوجود مسلمانوں کو مغالطہ دینا اور اسلام کے ساتھ استہزاء کرنا اس کا شیوا رہا، تو لہٰذا اس کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں عذاب دیا جائے گا، سب سے نچلے درجے میں عذاب ہوگا۔ اور پھر ان کے جو کرتوت تھے، یہ جیسے دھوکے دیتے تھے، اور اگر ہم احادیث کریمہ کا مطالعہ کریں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، تلاوت کریں، سیکھیں، سمجھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ بڑے خوش ہوتے تھے، شادیانے بجاتے تھے کہ ہم نے دھوکہ دیا، وہ ہمیں پہچان نہیں سکے، یوں گیا یوں گیا یوں گیا، وہ باتیں ہمیں۔ تو ان کو پھر اللہ پاک کے پاکیزہ کلام میں جس انداز سے مخاطب کیا گیا نا، اور ان کی باتوں کو بیان کیا گیا، وہ بھی پھر بڑی دلچسپ ہیں، ان معنوں میں دلچسپ ہیں کہ ان کی ساری خوشی غارت کر دی گئی۔ ایک مقام پہ فرمایا سورہ نساء میں بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما، منافقوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب عذاب تو خوشخبری نہیں ہوتا، لیکن یہ جس انداز پہ کلام کرتے تھے، قرآن کریم نے اسی انداز پہ جواب دیا کہ خوشخبری دو۔ مفسرین نے یہاں ایک چیز اس بات کو بیان فرمایا کہ عذاب کی خوشخبری تو نہیں ہوتی نا، تو یہاں پہ خوشخبری ذکر کیوں کی؟ تاکہ ان کی تکلیف اور درد بڑھے، لفظ استعمال کیا خوشخبری کا، اور پھر ساتھ میں اس بات کو بیان کیا کہ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دو۔
اللہ پاک ہمیں منافقت سے اور اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، فریب دیا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ منافقوں کی ایک صفت بیان فرمائی کہ وہ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور مومنوں کو، اور پھر بات بیان کی کہ وہ کسی کو فریب نہیں دے رہے، وہ تو خود دھوکے میں اور فریب میں گرفتار ہیں، اور ان کا فریب ایسا ہے، جس فریب میں وہ خود گرفتار ہیں وہ ایسا ہے وما یشعرون، کہ انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں۔ ایک تو غلطی کر رہے ہیں اور پھر اس غلطی کا انہیں شعور بھی نہیں ہے۔ منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، فرمایا اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما كانوا یکذبون، بدلہ ان کے جھوٹ کا، یہ جو جھوٹ بولتے تھے اس کا بدلہ ہے۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی بیان فرمائی کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، اور یہ مرض اور بڑھ رہا ہے۔ مفسرین نے اس کے مختلف پہلو بیان فرمائے کہ دلوں کے مرض سے کیا مراد ہے اور وہ بڑھ کیسے رہا ہے۔ تو ایک بات یہ بیان فرمائی کہ ان کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی آگ ہے، حسد کا مرض لگا ہوا ان کے دلوں کو، دین اسلام سے انہیں حسد ہے، تو ان کو حسد ہوئی۔ اور یہ حسد بڑا کیسے؟ جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ظاہر ہوتی گئی، آپ کا شرف بڑھتا چلا گیا، لوگوں کو پتہ چلتا گیا، جیسے جیسے اسلام رونق افروز ہوتا چلا گیا، جیسے جیسے کمزوری کے بعد طاقت آتی گئی، تو ان کا مرض اور بڑھتا گیا۔ کیونکہ حاسد کو کیا ہوتا ہے کہ جس سے حسد ہو رہا ہے اگر اس کی نعمت میں اضافہ ہوگا تو یہ حاسد کے حسد کو اور بڑھا دے گا۔ تو یہی منافقوں کا حال یہاں بیان فرمایا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا آیت نمبر 11 اور 12 میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، قالوا، تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، اور فرمایا الا انہم ہم المفسدون، سنتا ہے وہی فسادی ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں۔ کیوں فسادی وہ کیوں ہیں اور وہ اصلاح کیوں نہیں کر رہے؟ اے ایمان والو، گویا کہ ہمیں تنبیہ کی گئی، اے ایمان والو تم جان لو کہ یہ منافق اپنی اسی روش پر قائم رہنے کی وجہ سے یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں۔ کون سی روش؟ حق قبول نہ کرنے کی روش، باطل پہ چلنے کی روش، اور انہیں اس بات کا شعور نہیں، کیونکہ ان میں وہ حس باقی نہیں رہی جس سے اپنی خرابی کو پہچان سکے۔ کسی شخص میں کوئی خرابی ہو نا، کمزوری ہو، چاہے وہ اخلاقی کمزوری ہو چاہے جسمانی بیماری ہو، اگر وہ اس کمزوری کو پہچان لیتا ہے، اگر اسے محسوس ہو جاتا ہے کہ مجھے بیماری ہے، تو پھر علاج کے اسٹیپ شروع ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے عیب اور بیماری کو خوبی سمجھے تو پھر اس کا علاج ہونا بہت مشکل، اور منافقوں کی اسی بات کو قرآن کریم نے یہاں بیان فرمایا۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسا کہ لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ ایمان لائے ایسے ایمان لاؤ، تو کیا کہتے ہیں؟ قالو، تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لائیں؟ الا انہم ہم السفہاء، سنتا ہے وہی احمق ہیں۔ کون؟ منافقوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ احمق، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا الا انہم ہم السفہاء، فرمایا کہ سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے جہاں منافقوں کا اس بات کا ذکر کیا کہ جب انہیں ایمان لانے کا کہا جاتا ہے، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اور سچے صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لے آئیں۔
اور قرآن نے جو لفظ استعمال کیا منافقوں کی زبان کا کہ وہ کہتے ہیں ہم ان احمقوں کی طرح ایمان لیں، یہاں پہ علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان معیار ایمان ہے، کہ قرآن نے کہا کہ تم ان کی طرح ایمان لے کر آؤ، آمینو کما آمن الناس، تو قرآن نے کہا کہ تم ان صحابہ کی طرح ایمان لے کر آؤ، تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایمان مثالی ہے، اور صحابہ معیار ایمان ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ کا فیضان عطا فرمائے، ان کے جذبہ ایمانی جو تھا اس کا صدقہ بھی عطا فرمائے، ان کے ایمان کے صدقے میں ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں، اور یہ منافق جب ایمان والوں سے ملیں قالو تو کہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں، ان کے جو دوست تھے شیطانی منصوبے بنانے والے، جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کیا کہیں؟ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں۔ منافقوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے کہ منافقوں کا انداز یہ ہے کہ وہ دوہری زبان دوہرے منہ والے ہیں، جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے ہی جیسے منافقوں اور کافروں کے پاس جاتے ہیں، اللہ کے باغیوں کے پاس جاتے ہیں، شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے کہ ہم ایمان لائے، ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو بیان فرمایا، اور یہاں پہ ہمیں ڈر جانا چاہیے اس سے ایک چیز معلوم ہو رہی ہے کہ بعض اوقات صحبت کا بھی اثر ہوتا ہے، بری ہم نشینی کا اثر ہوتا ہے، فرینڈ سرکل، یا تو وہ آپ کو اللہ اس کے رسول کے قریب کرے گا یا دور کرے گا، اس پہ غور کر لیا جائے۔ اللہ پاک ہمیں اچھے دوست عطا فرمائے، ایمان والے دوست عطا فرمائے، پرہیزگاری والے دوست عطا فرمائے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ اور علماء کا مذاق اڑانا، دینداروں کا مذاق اڑانا، یہ منافقوں کا طرز عمل، جیسے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں میں جا کے مذاق اڑایا۔ ہم تو مذاق کرتے تھے ان سے، کن سے؟ صحابہ سے، اللہ کے پیارے نبی کے صحابہ کے بارے میں کہہ رہا ہم تو مذاق کرتے تھے ان سے۔ تو معلوم ہوا صحابہ اکرام، علماء دین، اولیاء اکرام، اللہ والے جو ہیں، ان کا مذاق اڑانا یہ منافقوں کا طرز عمل ہے۔ اس سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور ایسے لوگوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ آیت نمبر 15 میں ان کی اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹا کر رہے ہیں، مسلمانوں سے کچھ کہہ رہے ہیں اور اپنے منافق دوستوں میں جا کے کچھ اور بات کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں مذاق کر رہے تھے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے، فرمایا اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، انہیں ڈھیل دیتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ یہ ڈھیل دی جا رہی ہے، یہ جو تم یہاں آ کے کچھ بات کر رہا ہو، وہاں جا کے کچھ بات کر رہا ہو، پھر کہہ رہا ہو ہم ٹھٹا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہنسی کر رہے ہیں، تو یہ اللہ نے ڈھیل دی بھی ہے گویا کی، اور جب وہ رسی کھینچے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کوئی چھڑا نہیں پائے گا۔ آیت نمبر 16 میں ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، فرمایا ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ یہاں پہ ایک مثال کے ذریعے سے قرآن نے اس بات کو واضح کیا، تجارت کو مثال بنایا گیا کہ انہوں نے ایمان کے بدلے گمراہی خریدی۔ سودا جو ہوتا ہے، تجارت جو ہوتی ہے، وہ فائدے کے لیے ہوتی ہے، نقصان کے لیے نہیں ہوتی۔ تو جب کوئی سودا کیا جاتا ہے، کوئی چیز خریدی جائے، بیچی جائے، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں نفع حاصل ہو۔ لیکن یہ منافق ایسے بیوقوف ہیں کہ انہیں نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے تو ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، ایمان کے بجائے کفر کو اختیار کیا۔ یہ تو خسارے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، نقصان کا سودا ہے، کیونکہ جب تمہارے سامنے حق واضح ہو گیا، دلائل آ گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، اللہ کا پاکیزہ کلام نازل ہو رہا ہے، ہدایت کے سارے رستے تم پر واضح کر دیے، اور پھر بھی تم نے عقل و انصاف سے کام نہیں لیا، ایسا ذلیل اور گھاٹے کا سودا کیا،
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سرمایہ کاری اور تجارت آتی ہی نہیں، تم نے نقصان کا سودا کیا۔ ان کی کہاوت بیان فرمائی آگے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 17 میں، اور پھر اس سے آگے دو مثالیں بیان فرمائی۔ ایک مثال یہ بیان فرمائی کہ ان کی کہاوت اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، تو جب اس آگ سے آس پاس سب جگمگا اٹھا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سوچتا نہیں، بہرے گونگے اندھے تو پھر آنے والے نہیں۔ یہاں پر مفسرین نے اس بات کو بیان فرمایا، ادھر جو بیان کیا نا کہ ان کی کہاوت بیان کی کہ انہوں نے آگ روشن کی، تو جب سب جگمگا اٹھا، آگ کیا کرتی ہے؟ روشن کر دیتی ہے، لائٹ کا کام کرتی ہے آگ۔ تو آگ لگانے سے آگ کو کیوں بیان کیا کہ جب اندھیرا ہوتا ہے ایسی جگہ پہ، اب تو لائٹ آ گئی نا، لیکن پہلے ادوار میں جب روشنی کرنی ہوتی تھی کچھ جلاتے تھے، تو اس کا ایک ریزن کیا تھا کہ آگ کے ذریعے سے روشنی ہو جاتی۔ تو فرمایا انہیں کچھ سجھائی نہیں دیا، تو جب آگ جلائی روشن ہو گیا، منظر روشن ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گیا، ان کے نور کو لے گیا۔ یہاں تفسیر میں یہ لکھا گیا کہ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو طرح کے نور چاہیے ہوتے ہیں، ایک منظر کا نور، ایک ناظر کا نور، ایک بصارت، ایک بصیرت۔ ایک منظر کا نور چاہیے کہ جو چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ روشن ہو، اور دوسری آنکھوں کی روشنی۔ اگر آپ آنکھ والے ہیں لیکن بالکل گپ اندھیرے کمرے میں چلے جائیں تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اگر آپ دن کا سورج نکلا ہوا ہے، سورج یہ رہا سر کے اوپر، لیکن آپ کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، تو پھر آپ کو منظر نہیں نظر آئے گا، پھر آپ کو اندھیرا ہی نظر آئے گا۔ تو ان کی اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے بیان فرمایا کہ جب حقانیت اسلام کے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی ساری چیزیں واضح ہو گئیں، پھر کیا ہوا؟ تو ان کی عقلوں پہ پردے پڑ گئے، ان کی بصارت چلی گئی۔ اور آگے پھر بیان فرمائی، ایک اور مثال بیان فرمائی کہ یا جیسے آسمان سے اترتا پانی کے، اس میں اندھیریاں اور گرج اور چمک اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب، موت کے ڈر سے، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہاں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ مثال کو کہ گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ان کی آنکھیں اچک کے لے جائیں گی، اچک لی جائیں گی، چلی جائیں گی۔ جب روشنی دیکھتے ہیں تو کچھ چلنے لگتے ہیں، پھر جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ تو علماء نے یہاں پہ بڑی پیاری مثال دی کہ نزول قرآن گویا کہ وہ رحمت والی بارشیں جو اس سمے ہو رہی تھی، اس وقت ہو رہی تھی، اور کیونکہ اسلام پر راہ حق پر، اللہ کے راستے پہ، صراط مستقیم پہ چلنے والوں کو مشکلات بھی تھی، تو وہ کڑک اور بجلی تھی گویا کہ۔ تو یہ منافق جو ہیں، ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب یہ فوائد دیکھتے تھے اسلام کے تو یہ چاہتے تھے کہ اسلام کا اظہار کریں، اسلام کے قریب آ جائیں، اور جب یہ مشکلات دیکھتے تھے تو بھاگتے تھے۔ اسی چیز کو قرآن نے بیان فرمایا کہ جب روشنی دیکھتے ہیں، فائدے دیکھتے ہیں تو چلنے لگتے ہیں، اسلام کے ساتھ ہو جاتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو پھر منافقوں میں گھس جاتے ہیں، رک جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے نفاق سے محفوظ فرمائے، نفاق اعتقادی سے بھی محفوظ فرمائے، نفاق عملی سے بھی محفوظ فرمائے۔ نفاق میں پڑنے کی اسباب علماء نے بیان کیے ہیں، اور اس میں دو اسباب بڑے ہیں۔ ایک تو جہالت، لا علمی، اور حق قبول نہ کرنے کی نیچر، طبیعت، تو یہ نفاق میں پڑ جاتا ہے بندہ ایسا کہ جب حق بات سامنے ہو تو اسے قبول کرنا چاہیے۔ دوسرا بیان کی کہ بری صحبت، بہت سارے اعمال اور نظریات بری صحبت کا نتیجہ ہوتے ہیں، تو آپ بھی ہر طرح کی بری صحبت سے بچتے رہیے، اپنے اندر بھی تلاش کرتے رہیے۔ اللہ پاک ہمیں نفاق عملی سے بھی محفوظ فرمائے، نفاق اعتقادی سے بھی محفوظ فرمائے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی چینل کی نشریات دیکھتے رہیے، بڑے پیارے پیارے اچھے سلسلے آتے ہیں
مبلغین دعوت اسلامی اور خود الحمدللہ امیر اہل سنت ہماری تربیت فرماتے ہیں. دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رب کا فرمان یہ پیارا قرآن، ہمارا قرآن، ہمارا قرآن.